वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो इस वक्त एक पेचीदा सी सियासी सूरत हाल है और उतनी ही मुश्किल जो एक मईशत की सूरत हाल है। चैलेंजेस हुकूमत के सामने दोनों फ्रंट्स की वजह से ही काफ़ी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगले चंद रोज़ में IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए एक मिनी बजट की मंजूरी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 150 से 200 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। गैस और बिजली की कीमतें भी जो है वो बढ़ाई जाएंगी और पेट्रोल पर 17% GST भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना जो है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना माफ़ करिएगा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में बात की और उन्होंने वहाँ ये कहा कि हुकूमत की तो ख्वाहिश ये है कि वो रिलीफ दें लोगों को और ज़्यादा बोझ आवाम पर ना पड़े, मगर IMF जो है वो हुकूमत को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इलेक्शंस हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, वो भी एक चैलेंज तो है हुकूमत के लिए और इसीलिए इत्तलात लंदन से आ रही हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है अब तैयारी कर रही हैं वापस आने की। कहा जा रहा है कि महीने की आखिर तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने कहा कि 29 जनवरी तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जहां उन्हें नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था पंजाब की सूरत हाल के हवाले से उनसे डिस्कशन करनी थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, बार बार ये कह रही है कि इंतखाबात जो हैं वो अप्रैल में हो जाएंगे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और के नहीं और पंजाब के नहीं बल्कि जो जनरल इलेक्शंस हैं, क्योंकि जो माशी सूरत हाल है उसकी वजह से अब हुकूमत ज़्यादा चल नहीं सकती। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जी खुर्रम साहब, सर ये क्या हम कोइंसिडेंस समझें कि एक तरफ जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आवाज़ें आई इस किस्म की कि अप्रैल में जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, माशी सूरत हाल की वजह से हुकूमत जो है वो संभल नहीं पाएगी, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी, पार्लियामेंट में वापस आने की बात की। तो उन्हीं दिनों में IMF का प्लान भी अब कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फाइनलाइज उसको करने की अब कोशिशें शुरू कर दी हैं। सर, क्या हम समझें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो दबाव पड़ा उसकी वजह से शायद IMF के प्रोग्राम और मईशत के हवाले से भी आप लोगों ने फैसले किए? जी, दबाव तो उन्होंने आजमा कर देख लिया ना जी। आपकी आंखों के सामने है कि 10 अप्रैल से जिस दिन सुबह उसकी शब जो है 9 की शब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, तो 10 तारीख से एक एजिटेशन शुरू हो गई जो बिलाखिर 10 अप्रैल से शुरू हुई और 26 नवंबर को रावलपिंडी में आकर उसने अपना दम तोड़ दिया और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। जो उनका टारगेट था कि जी अब हम तो अभी इंतखाबात कराएंगे, हम इस तरह की सियासी एक्टिविटी करेंगे कि हुकूमत इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। तो PTI का जब वो जो सड़क गरम करके हुकूमत गिराने का प्रोग्राम था वो बिल्कुल नाकाम हुआ, तो फिर उन्हें 2 महीने लगे हैं कि उन्होंने कहा जी जो आईनी अब हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करें। उन्होंने 2 असेंबलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी हैं। तो PTI ने जो खुद इस्तीफे दिए थे अपने हाथों से, वही अब उनके आड़े आ रहे हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी और हमने भी उसको इस्तेमाल किया जो उनके इस्तीफे मंजूर करने की। तो ये जो सियासी गेम्स और काउंटर गेम्स हैं वो अपनी जगह जारी रहेंगी, लेकिन IMF का उससे जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। IMF का अच्छा, माफ करिएगा सर, IMF पे अभी बात करती हूँ, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। जस्ट बिफोर यू गो ऑन टू IMF, आपने कहा कि सियासी गेम्स चल रही हैं, तो सर अब हम ये समझें कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मर्जी पे नेशनल असेंबली के स्पीकर फैसले करते थे, अब आप लोगों की भी सियासी गेम्स की वजह से आपसे पूछ के राजा परवेज अशरफ साहब फैसले कर रहे हैं? नहीं, हमसे तो वो बिल्कुल आज़ाद हैं उस मामले में, और चूंकि वो
بہت سر عرصے سے ابھی اس پر آپ نے کہا مشاورت ہم بھی کر گیمز رہے ہیں. کھیل رہے ہیں، ہم نے ان کے استعفے قبول کر جی تو لیے، تو اس میں پھر اسپیکر صاحب کا تو فیصلہ نہ ہوا نا، وہ تو پھر اتحاد کا فیصلہ ہوا، یہ تو سیاسی فیصلہ ہے. یہ سوال عمران خان سے کرنا ہے کہ انہوں نے استعفے کیوں دیے، وہ پارلیمنٹ سے فرار کیوں ہوئے. انہوں نے عوامی نمائندگی کا جو حق تھا ووٹروں کا، ان کو کیوں محروم کیا. یہ سوال ان سے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے استعفے ہمارے سر پاس نہ تو وہ تو ہوتے ووٹرز تو ان سے ہم کر لیتے نا، مگر آپ لوگ پہلے 11 آپ نے ایکسیپٹ کیے، اب 30 یا 35 ایکسیپٹ کر لیے ہیں، باقیوں کے ابھی بھی رہتے ہیں. تو غلطی اگر وہ کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم بھی تو کوئی مطلب کہ صرف رولز کو فالو نہیں کر رہی نا، آپ لوگ بھی سیاسی فیصلے کریں، اور اسپیکر صاحب پھر آپ کے ساتھ ان کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. ہی از ناٹ جسٹ لوکنگ ایٹ دا لا. جی اسپیکر صاحب اپنے معاملات میں اور ایک آئینی جو پلر ہے جو مقننہ اس کے سربراہ ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ آف کورس جن کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں ان سے بھی مشاورت کرتے ہیں. تو ٹائمنگ کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور جو ہم اس کے بنیاد پر آگے چل رہے ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان کا فیصلہ غیر آئینی تھا، وہ غیر آئینی نہیں تھا. کیا وہ فیصلہ غیر قانونی تھا؟ وہ غیر قانونی بالکل بھی نہیں تھا. وہ آئینی اور قانونی تھا، اور اس کے وقت کا انہوں نے تعین کر کے اپنا فیصلہ کر لیا. بالکل صحیح سر. اچھا سر پھر اب مریم نواز صاحبہ بھی واپس آ رہی ہیں، الیکشنز جو ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو اب لگتا ہے کہ ہوں گے. آج ذرائع سے خبر بھی چلی ای سی پی کی طرف سے کہ اپریل میں وہ کروانے کا سوچ رہے ہیں. میں سر یہ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ کافی قیاس سرائی ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ شاید الیکشنز وقت پہ نہ ہو پائیں پنجاب یا خیبر پختونخوا میں. کیا سر حکومت میں بھی کوئی ایسی گفتگو ہوئی یا یہ صرف کوئی سینسیشنلزم ہی تھی؟ جی حکومت میں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ایک آئینی عمل ہے جس کے تحت 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں. ہمیں عوام سے رجوع کرنا ہے کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں. تو تحریک انصاف نے تو 9 مہینے اور ابھی تک جاری ہے کچھ حلقوں میں کہ عوام کو حق نمائندگی سے محروم رکھا ہوا ہے وفاقی پارلیمان میں، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں تو یہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق وقت پر انتخابات ہوں گے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی بھرپور قیادت جو ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف کریں گے انشاءاللہ. سر تو کیا حمزہ شہباز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے ٹو لیڈ دا کیمپین along with مریم نواز صاحبہ؟ جی وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، لیکن ان کے کچھ معاملات میں ابھی ابہام ہے، تو جیسے وہ دور ہو جائے گا تو وہ بھی یہاں موجود ہوں گے. لیکن پارٹی کی چیف آرگنائزر اور پارٹی کے صدر جو ہیں، جو 2 اب ہائیسٹ پوسٹ ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں مریم صاحبہ، تو جو پارٹی کے 2 اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں وہ پارٹی کی قیادت کریں گے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے. اور سر کتنا آسان یا مشکل ہوگا یہ الیکشن آپ لوگوں کے لیے؟ جیسے آپ نے ابھی بھی ذکر کیا، اس وقت میں نے آپ کو معاف کریے گا روکا کہ بھی آئی ایم ایف کے بھی ابھی بات کر لیتے ہیں. تو ایک طرف الیکشن 2 صوبوں میں، خاص طور پہ پنجاب میں جو ایک بہت کرٹیکل صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے، آپ کی سپورٹ بیس کے حوالے سے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے جو ٹیکسز لگیں گے، جو ایک ہوگی انفلیشن بھی، اس کی وجہ سے کتنا آسان یا مشکل لگ رہا ہے آپ کی جماعت کو یہ جو اب کیمپین آ رہی ہے؟ جی الیکشن ایک موقع ہے عوام سے بات کرنے کا، اور اگرچہ میڈیا کا جو ریوڑ ہے وہ سٹیمپیڈ کر چکا ہے کہ نہیں یہ تو شاید پی ٹی آئی کی بہت بڑی پاپولیرٹی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کس طرح اس غبارے سے ہوا نکلی. اور اب یہ جو 2 صوبوں کا الیکشن ہے جس میں وفاقی حکومت کی موجودگی میں یہ الیکشن ہوگا، تو پھر 2 صوبوں میں یہ سوال اٹھیں گے، اور ہم سب یہ سوال اٹھائیں گے اس کیمپین میں کہ پی ٹی آئی نے جواب دینا ہے. اب جواب دینے کی ان کی باری ہے کہ ایک صوبے میں جہاں ان کی 9 سال حکومت رہی، 9.5 سال، ایک صوبے میں ان کی 4 سال، تقریباً 4.5 سال حکومت رہی، تعلیم میں کیا ڈیلیور کیا، صحت میں کیا ڈیلیور کیا، امن و امان میں کیا ڈیلیور کیا، جو دہشت گردی کے ایشوز اٹھے ہیں ان میں کیا ڈیلیور کیا، انفراسٹرکچر اور ترقی میں کیا ڈیلیور کیا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور یہ ہمارا چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے اور تباہی ہوئی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، تعلیم میں، صحت میں، امن و امان میں، انفراسٹرکچر میں، دہشت گردی کے حوالے سے،
یہ ایکسپوز کرنے کا بھی ایک موقع ہے مسلم لیگ نون کے پاس. تو ہم تو پورے بھرپور طریقے سے ان کو ایکسپوز بھی کریں گے اور بھرپور مقابلے سے انشاءاللہ ان کو شکست بھی دیں گے. دونوں صوبوں میں سر؟ جی ہماری کوشش ہوگی, ہم تو پورے دونوں صوبوں میں آرگنائز کریں گے. یہ تو عوام کا فیصلہ ہے, اور عوام کے سامنے ایک ایسا صوبہ جہاں بڑی ایک ضرب عضب اور رد الفساد کی وجہ سے ہمارے پچھلے دور حکومت میں 2013 سے 18 میں دہشت گردی کو ایک ہم نے بہت بڑی شکست دی تھی. اس کا دوبارہ اٹھ کر آنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے, اور اس کو ہم ایکسپوز کریں گے خیبر پختونخوا. اچھا سر یہ بتائیے, اب آئی ایم ایف پہ اگر ہم گفتگو کر لیں تھوڑی سی, کہ یہ اب بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی آئی ایم ایف کے آپشن کو فائنلائز کرنے کی, مگر اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس طرف قدم اٹھا رہے ہیں. جو اطلاعات آئی ہیں ذرائع سے چلی ہیں کہ اور فائنل ہو رہا ہے منی بجٹ, آپ اس کو کنفرم کرنا چاہیں گے, اس پہ کوئی تفصیل ہمیں بتائیں گے؟ یہ دیکھیے آئی ایم ایف کو ریزسٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے, لیکن ہم عوام کے نمائندے ہیں, اور لہٰذا پوری کوشش کی گئی کہ بغیر عوام پر بوجھ ڈالے پروگرام میں واپس جایا جائے. لیکن اس قسم کا ایک کالا کنواں عمران خان کھود کر گئے ہیں, جس کی صرف ایک مثال میں دوں گا کہ پورے 71 سالوں میں پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں 30,000 ارب کی تھی. عمران خان اس کا بڑا ذکر کرتے تھے 2018 کی کیمپین میں, لیکن اب وہ یہ ذکر نہیں کرتے کہ وہ صرف 3.25 سال میں ان ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں 90% کا اضافہ, یعنی 27,000 ارب کے قرضے صرف 4 سالوں میں لے کے وہ کالا کنواں کھود کر گئے ہیں, جس سے ہم پاکستان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب ایک ریونیو میجرز کا پیکج جو ہے وہ وزیر خانہ ڈیوائز کر رہے ہیں, اور وہاں بھی میکسیمم یہی ایفرٹ ہے کہ پاکستان کے عوام پر کم سے کم حد الوسع بوجھ ڈالا جائے. سر بٹ کہا جا رہا ہے کہ 70% تک تو گیس کی قیمتوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ آئی مین اکراس دا رینج جو ہو رہا ہے اس میں میکسیمم جو ہے 70% کا اوگرا نے ریکمینڈ کیا تھا. پیٹرول کی بھی قیمت پہ آپ کو جی ایس ٹی لگانے کی ضرورت پڑے گی, تو اس سے پھر انفلیشن تو بڑھے گی. اور سر جو ایک اور بہت تنقید آپ پہ ہو رہی ہے کہ ڈالر کے 2-3 ریٹس ہیں, کیا اس پہ بھی اب آپ لوگ حکومت جو ہے کوئی کنسیشن کرے گی, ان کو آپ چھوڑیں گے ڈالر کو تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو اور ایک ہی ریٹ ہو مارکیٹ ریٹ؟ پاکستان میں ہمیں ایک بہت دیر سے خوش فہمی ہے کہ غالباً پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ گیس نکلتی ہے, جو کہ چونکہ ہماری ہے تو وہ سستی ہونی چاہیے. یہ مفروضہ اب آج کا نہیں, بہت سالوں سے غلط ثابت ہو چکا ہے. پاکستان سے نکلنے والی گیس میں ہر سال 8 سے 10% کمی ہو رہی ہے, اور ایون وہ ممالک جو گیس اپنی پیدا کرتے ہیں اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, وہاں بھی گیس کی قیمتیں پاکستان سے دگنی ہیں. قطر میں, سعودی عرب میں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں. تو ہمیں یہ گیس میں ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھے خلیج پیدا ہو چکی ہے کہ جو اس کی ایکچول دنیا میں پرائسز ہیں اور ہمام جو ڈومیسٹک پرائسز ہیں. تو لہٰذا اس کو برج کر کے ریونیو کا گیپ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فل کریں. باقی پیٹرول کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوشش یہی ہے کہ ہر جو یوٹیلیٹی ہے اس کی قیمت میں جتنی میکسیمم ہم سپیس پاکستان کے عوام کے لیے حاصل کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. سر ڈالر پہ آپ نے شاید جی ڈالر پہ, جی دیکھیے ڈالر میں ایشو صرف یہی ہے, یہ بھی ایک لیگیسی زہریلی میراث ہے عمران خان کی, کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے کہ وہ ہمارے جو دنیا وزارت خزانہ کے خط ایکسیپٹ کرتی تھی, انڈرٹیکنگ ایکسیپٹ کرتی تھی, جو بیڑا غرق آئی ایم ایف کے ساتھ اور بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات میں عمران خان نے کیا, کہ پاکستان پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو ڈالر انفلوز ہیں جو متوقع تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئے. تو ہمیں یہ ایک توقع ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ چالو ہوگا تو بہت سارے انفلوز جو دوسرے ممالک نے ہمیں کرنے ہیں وہ آئیں گے, اور پاکستان میں پھر جو ڈالر کی کمی یا اس بارے میں ایک بے یقینی پھیلی ہوئی ہے
وہ انشاءاللہ ختم ہو کے ایک ہی ڈالر کا ریٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ آ جائے گا, ایک ریشنلائز ریٹ آ جائے گا. سر کالا کنواں عمران خان صاحب نے کھودا, جی ساری دنیا سے 27,000 ارب ہمارے کے قرضے 4 سالوں نہیں میں, نہیں اب سر آپ اسے کالا کہیں گے, نیلا نہیں کہہ نہیں لیں, پیلا کہہ لیں, سر وہ میرا مجھے 27,000 ارب بولنے میں تو کدھر لے کر دینا. جائیں؟ نہیں نہیں سر میں آپ کی بات سے اگری کری ہوں, میں تو کہہ رہی ہوں کنواں انہوں نے کھودا, اس کے بعد دنیا میں ہمارے اتنے تعلقات خراب ان کی وجہ سے ہوئے, تو سر پھر آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو کیوں نکال دیا؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو پہلے بھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کر لیں گے, پیٹرول پرائسز, انرجی پرائسز, ڈالر جو ہے مارکیٹ ریٹ پہ رکھیں, یہ مت اس کو کنٹرول کریں. تو سب کچھ اگر عمران خان صاحب کا ہی قصور ہے تو ان کو کیوں نکالا آپ نے؟ نہیں, مفتاح صاحب کی جو ٹرم تھی وہ ایسے سیاسی وجوہات تھیں جس میں ان کو پارلیمان میں لانا جو ہے وہ ایک چیلنج تھا. اگر پنجاب میں ہماری حکومت جو موسم گرما میں چند دنوں کے لیے بنی تھی وہ قائم رہتی تو غالباً ان کو پارلیمان میں منتخب کروا کر کنٹینیو کرنا ہمارے لیے ممکن تھا. لیکن جب وہاں ایک عدالت کے ناحق فیصلے کی وجہ سے حکومت پھر تبدیل ہوئی تو پھر ہمارے پاس اس طرح کا سپیس اویلیبل نہیں سر تھا وہ تو کہتے جس کے پھر ذریعے ہیں ہم انہیں مجھے الیکٹ کیوں کروا نکالا سکتے. اور مجھے بڑی بری طریقے سے فائر کر دیا, وہ جی تو وہ سب کہہ رہے ہیں. ان کی جو اب آپ شکایت لوگ ہے وہ وہ صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے انہوں نے جھوٹ بولا, وہ جنرل باجوہ کی بات سن رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ تھا. جی ٹیکنیکل معاملہ تھا, اور جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے پارٹی کی اور پاکستان کی خدمت کی ہے 2 دفعہ بطور وزیر خزانہ, تو ان کی خدمات ویلیوبل ہیں. ذاتی طور پر ہم میں سے ہر شخص کو رنجش اور شکایت پیدا ہو سکتی ہے, انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. کون سے سر, یو مین کہ وہ ابھی بھی آپ کی پارٹی کا حصہ ہے؟ جی مجھے تو یہی, میں تو ایک بہتر قیاس کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے اگر بات کی جائے گی تو ان کی جگہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہی ہے. بٹ لگ تو نہیں رہا سر کہ کسی نے ان سے بات کی ہے, وہ تنقید کیے چلے جاتے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے بھی انڈائریکٹلی ان پہ تنقید ہوتی ہے, مگر ابھی تک نہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی نہ کسی نے ان سے بات کی ہے, نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور جو جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پارٹیز کے اندر بالکل رنجشیں ہوتی ہیں لوگوں میں, بٹ لیڈرشپ آلویز اسٹیپس ان, وہ they try to smooth over the whole thing, بٹ یہاں لگ نہیں رہا ہے. there seems کہ جیسے آپ لوگ سب اگنور کر رہے ہیں معاملے کو, کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, کوئی حل نہیں کرنا چاہتا. ایز آئی سیڈ کہ پارٹی میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے, اور اگر ابھی تک نہیں ہوا اس کا نتیجہ یہ ان سے ضرور رابطے ہوئے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں پھر کوشش کریں گے اور پھر اپنے بھائی کو منا کر واپس اپنے گھر لے کر آئیں گے. سر سلیمان شہباز صاحب کی آپ نے ٹویٹ دیکھی تھی, جوکر بلایا انہوں نے, جو آخری 3 فائنانس منسٹرز تھے. جی ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم اپنے اقدامات اور اپنے عمل جو ہیں اس کی گائیڈنس ٹویٹر سے نہ لیں, اپنی سمجھ سے, متانت سے اور کوشش سے اپنے نتائج حاصل کریں. ٹویٹر پہ بہت ساری باتیں اور بھی ہو رہی ہیں, ٹویٹر پہ تو میرا ذائچہ بھی ہے, اب میں اس پہ یقین کر لوں. اچھا نہیں سر, ان کی اپنی ٹویٹ تھی, اس لیے وی تھاٹ. سر ویری کوئکلی, مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اس مہینے کے آخر تک, نواز شریف صاحب کا کوئی پلان بنا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے وہ ضرور آئیں گے, مگر جب وہ جنرل الیکشن کی بات ہوتی ہے یا صوبائی؟ جی اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک ان کی صحت کا معاملہ ہے جو کہ فوری طور پر ان کے سامنے ہے. جیسے ان کے معالج انہیں اجازت دیں گے تو وہ واپسی کی تیاری کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ قانونی رکاوٹیں بھی ہیں, بڑے ناانصافی کے فیصلے ان کے خلاف ہوئے ہیں, اور اب تو بہت آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اس ناانصافی کو درست کرنا چاہیے. تو وہ لیگل ایشوز بھی جب سالو ہوں گے تو انشاءاللہ ملک میں ہوں گے. سر بہت ویلڈ ایشو ہے یہ لیگل ایشوز کا, بٹ مطلب کہ آپ لوگ کس قسم کی امید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ صرف جو نیب کے کیسز ہیں ادھر آپ ریلیف کی امید رکھے ہوئے ہیں, یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی پروگرس ہو سکتی ہے؟ جی یہ دونوں معاملات ہیں. محمد نواز شریف کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ جو ایک سلیکٹڈ نظام تھا اس کے تحت بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے, اور اس ناانصافی نے پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی معیشت کو
بہت نقصان پہنچایا ہے. تو اب وقت ہے کہ اس ناانصافی کی تلافی کی جائے اور ان کے جو غلط فیصلے، ان کے ناحق فیصلے ہوئے تھے اس کو ریورس کر کے انہیں نہ صرف جو ان کے اوپر غلط کیسز جس پہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ بھی ریورس ہونا چاہیے، تاکہ وہ پاکستان کے شہری جو ان کا سیاست کا حق ہے وہ استعمال کریں، پارٹی کی قیادت کا حق استعمال کریں. کیونکہ سر پاکستان مسلم لیگ نون نے جو 2018 میں 1,28,00,000 ووٹ لیے تھے وہ محمد نواز شریف کے نام کے ووٹ ہیں. سر ویری کوئکلی وقت بالکل ختم ہو گیا، بٹ کیا آپ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی نیا فیصلہ مل سکتا ہے اس کیس میں؟ یس اور نو میں بتائیے گا سر، وقت بہت کم ہے. جی سمجھنے کی بات نہیں ہے. عدلیہ سے یہ توقع ہے کہ وہ ایک تاریک فاشزم کا دور اب ختم ہو رہا ہے، تو اب وہ درست فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. صحیح. بلیکس لا ڈکشنری آن لائن کے اوپر فیصلے نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو کچھ سیاستدان اب ایک سیمینارز ملک میں اس وقت کنڈکٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو کچھ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی طرف سے ایک نیا قدم، انیشیٹو، کوشش ہم کہہ سکتے ہیں سامنے آئی ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان دونوں نے اعلان کیا کہ یہ اب ملک بھر میں مختلف شہروں میں سیمینارز آرگنائز کریں گے جہاں معیشت پہ، سیکیورٹی ایشوز پر، جو ہمارے آبویسلی ویسے ہیومن ایشوز ہیں کہ لوگوں کو کس قسم کی ہم ہیومن ریسورس جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، ان سب ایشوز پر بات کریں گے، یوتھ کو انگیج کریں گے. یا بائی پارٹیزان جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ ایک ایفرٹ ہوگا. مختلف جماعتوں سے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ دو جو لوگ ہیں انہوں نے تو خود ٹویٹ کیا ہے، پہ گفتگو کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جوائن بھی کریں گے ان سیمینارز میں سابق وزیر اعظم سینئر نواز لیگ کے جو رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد صاحب، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے پولیٹیشنز ہیں. ان کا کچھ کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، بلوچستان سے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، سینئر سیاستدان ہیں، سابق سینیٹر ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی مصطفیٰ صاحب، یہ آئیڈیا کچھ ہمیں بھی سمجھائیں اور آپ بات کریے گا ضرور سر. اس قیاس آرائی بہت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی کوئی جماعت بنانے جا رہے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں قیاس آرائیوں کو کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کو ایڈریس کر دوں کہ سیاسی جماعت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس میں ہم دوست کافی عرصے سے جب آپس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور جب ہم آن ریکارڈ نہیں ہوتے، ٹی ویز کے اوپر نہیں ہوتے، تو ہماری جو گفتگو آپس میں ہوتی ہے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ یار یہ پاکستان کے حالات یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں جو اس عمل میں بہتری لانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں کہ ان کی پرائرٹیز کیسے چینج ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے مسائل، ملک کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم آخر حل کی طرف کیوں نہیں جا رہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، ایک تو ہمیشہ محاورتاً یہ کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان ایک نازک موڑ میں یا نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں شاید ہم نے میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کہ پاکستان اتنے شدید مشکلات کا شکار ہو جائے. جیسے کہ ہمارے ہاں اس وقت سیاست کا مکمل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، پارلیمنٹ کی سیکرٹری ختم ہو چکی ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرنے سے گریزاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کا حل تلاش کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. پھر اسی طرح ہماری جو معیشت ہے وہ مکمل بریک ڈاؤن کا شکار ہے. آئی ایم ایف سے قرضہ ملتا ہے، نہیں ملتا، لیتے ہیں نہیں لیتے، یہ بھی ایک مستقل حل تو نہیں ہے. اگر ہمیں قرضہ مل جاتا ہے تو کیا ہم 6 مہینے سال بعد دوبارہ اسی جگہ پر نہیں کھڑے ہوں گے؟ پھر دنیا ہم پھر رہے ہیں کہ کہیں سے $1 ارب مل جائے، کہیں سے $2 ارب مل جائے، کہیں سے رول اوورز ہو جائیں، تو ہم اپنی سوورینٹی کو بھی سرنڈر کر رہے ہیں، اور ہم ایک اچھا تاثر بھی نہیں جاتا. تو یہ سارے تو وہ اس طرح کے ارینجمنٹس ہیں جو مستقل ارینجمنٹس نہیں ہیں. معیشت کا بریک ڈاؤن اپنی جگہ پہ ہے، اس کی وجہ سے جو 22 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی جو ڈسٹرب ہو رہی ہے، جو مہنگائی کی حالت ہے، جو انفلیشن اس وقت
चाहे वो फूड आइटम्स पे हो, चाहे वो अदरवाइज एनर्जी प्राइसेस पे हो, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो एक अब सोच तो पैदा होती है कि यार ये हम इस मुकाम पर पहुंच गए तो इससे आगे क्या, इससे आगे लॉजिकली तो चीजें खराब होती जा रही हैं। और हमने चंद दोस्तों ने मिलकर सर। सोचा हम हाँ। हम एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स करें, ऑल ओवर पाकिस्तान करें, जो हमारे इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनका सबको इल्म है, लेकिन अब सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ा जाए, सॉल्यूशंस को सामने लेकर आया जाए ताकि वो नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने और सियासी जमातें पलट कर लोगों के इश्यूज के ऊपर सियासत करें, ना कि सिर्फ गालम गलोच और एक दूसरे के ऊपर गंद उछालने पर। मुस्तफ़ा साहब, ये तो सब सही है सर, बट यहाँ पर ये सवाल होता है कि एक तो मतलब कि आप लोग सेमिनार्स करके कैसे ये फोर्स करेंगे कॉन्वर्सेशन? ठीक है, आप भी ऑब्वियसली कैबिनेट्स में रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी रहे हैं, शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, फवाद हसन फवाद साहब से भी ऑब्वियसली गवर्नेंस को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, मगर आप लोग अगर बैठ के ये गुफ्तगू कर भी लेंगे तो हाउ विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम एनी लिटरेचर फेस्टिवल जो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में होते ही रहते हैं? आप कैसे ये कॉन्वर्सेशन, जो जिन जमातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन जमातों में आप में से बहुत से लोग साइड लाइन हुए हुए हैं, आप कैसे उनको फोर्स करेंगे कि ये वो गुफ्तगू आपकी सुने या आपकी बात सुने? देखिए, अगर नहीं सुनना, ये बात आपने ठीक कही है कि लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर गुफ्तगू होती है, फिर इस तरह एनजीओज मुख्तलिफ इन्हीं फील्ड्स में काम करती हैं। और शायद एक साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज्ड कंट्री है, कि जहाँ पर हर चीज़ को एनालाइज करके एक पेपर आपको ज़रूर मिलता है कि जिसमें प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई होती हैं और सोल्यूशंस की तरफ भी इशारा किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली इस तरफ जा ही नहीं पा रही। सिर्फ एक पावर पॉलिटिक्स का धंधा चल रहा है कि जिसमें इक़्तिदार हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो सर फहरिस्त है। और जो माशरे में हमारे जो एक सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, जो हमारे मुल्क के तमाम निज़ाम को एक तरह से जिसने पैरालाइज करके रखा हुआ है, वो है एस्टेब्लिशमेंट का रोल इन पॉलिटिक्स। अब हम सही। इस दौरे हज़र में भी हमने सुना कि न्यूट्रलिटी की बात की गई, लेकिन आज के दिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है, लोग एक जमात से निकाल कर दूसरी जमात में शामिल किए जा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस, आखिर हम 75 सालों में ये सब चीजें करते तो आए हैं। डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस की हुई हैं, इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस जो है एक्सरसाइज किया गया है पॉलिटिक्स के ऊपर, और फिर लेटेस्ट जो एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिड निजाम का, वो भी हमने देख लिया है। तो अब ख्वाहिश और हमारी जो कोशिश है वो सबसे पहले सर फहरिस्त तो ये है कि जो इश्यूज हम आइडेंटिफाई करें। अब जिस तरह बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम तमाम सियासी जमातें कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन वो वहां पर कोई तब्दीली नहीं लेकर आ सकी। आज वहां पर सही। इंसर्जेंट उसी तरह मौजूद है। तो हल की बात तो करनी है, स्ट्रक्चरली एड्रेस तो करना है कि किस तरीके से हम ये चीजें दूर कर सकते हैं। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें तो बाकी तो इलेक्शंस एक लड़ना प्रोसेस है, हम भी लड़ लेंगे, जो बाकी दोस्त हैं वो भी लड़ लेंगे, फिर निजाम का हिस्सा भी बन जाएंगे। और थोड़ा सा फर्क ये है कि क्योंकि इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वजीर खजाना रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, तो उसकी वजह से हम चाहते हैं, हमारा ख्याल है कि जो कॉन्वर्सेशन का जो स्पार्क होगा वो सही। इतनी जल्दी डाउन नहीं करेगा, और एक बड़े पैमाने पे हम ये बहस छेड़ने में जरूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे कि पाकिस्तान के मसाइल का हल भी निकालना है हमने। इसी तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बहुत आज जिक्र हो रहा है कि हुकूमत फाइनली IMF प्रोग्राम की को कंप्लीट करने के लिए, मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए इस वक्त जो एक रेवेन्यू पैकेज है वो तैयार कर रही है, मिनी बजट। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो आज इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने IMF की कंडीशंस मीट करने के लिए जो नए टैक्सेस हैं उनको और बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजीब साहब, साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल क्या करें, बस यही कह सकते हैं, बहुत देर की मेहरबान आते आते।
دیکھیں ملکوں کو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فیصلے جو کہ ان پاپولر ہوں، جو کہ پولیٹیکلی شاید ٹاکسک ہوں اور برڈنسم ہوں، ان کو ڈیلے کر دیا جائے. اور چونکہ ایسا ٹائم پیریڈ ہے، آخری 6 ماہ ہیں حکومت کے، اگر ٹائم پیریڈ پورا بھی ہوتا ہے تو دیو probably taken little while، اور یہ امید تھی کہ شاید دوسرے ممالک ہیلپ کو آ جائیں گے. بٹ میں نے ہمیشہ آپ کو بھی کہا ہے اور جس کنٹری کو بھی ایڈوائز کیا ہے کہ جب بھی بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج آئے آپ کو جانا چاہیے. جسٹ میں نے یہ آپ کے سامنے رکھوں، اس وقت بنگلہ دیش میں اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بھی ٹھیک ہیں، پر جون 30 کو بورڈ اپروول ہو جائے گی. 180% انہوں نے اپنی گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے، اپنی کرنسی کو پہ بھی موو کیا ہے. پاکستان میں آئی تھنک کہ وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. کل بھی بہت اہم اجلاس ہوا ایز وی اسپیک. آئی تھنک ابھی بھی ایک ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں کہ وی مسٹ موو، جس میں گیس ہے، جس میں الیکٹریسٹی کی کچھ قیمت کا رد و بدل ہے، اور کچھ فلڈ لیوی ہے، کمرشل پروفٹ جو بہت ہوا بینکوں کا، ایب نارمل پروفٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ٹیکسیشن ہے. ان چیزوں کو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی آئی تھنک تشویشناک سی بات ہے، ایک سائڈ پہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ جی روپی جو ہے وہ انٹر بینک میں صحیح نہیں ہے، ایک مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے، یا مارکیٹ میں صحیح نہیں ہے. یہ دونوں اس وقت جو ریٹ ہے نا وہ انکمفرٹیبل ہیں، تو اس کو بھی پیچھے رکھیے. جب یہ دونوں ریٹ ایب نارمل ہیں اس وقت، نیچے والا بھی اور اوپر بھی، یہ ہو رہا ہے کہ اتنی بائنگ ہو رہی ہے، اتنی ہورڈنگ ہو رہی ہے، اتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے. سو وی ول کم ٹو بٹ اے سر وہ سینسیبل نچلا ٹھیک پوزیشن. ہوگا تو اوپر والا بھی پھر ایونچولی اپنی صحیح پوزیشن پہ آئے گا نا. خود ہی اگر آپ قیاس سرائی اتنی ہو، انسرٹنٹی ہو، تو پھر آبویسلی ویک کرنسی کا یہی حشر ہوگا. یہ میں نے اس پہ کامنٹ اس لیے کیا، حالانکہ میں کرنسی پہ منیمم کامنٹ آئی تھنک کرنا چاہیے، بٹ یہ بھی دونوں جو ہیں یہ ریکنسائل ہونے ہیں اینڈ ویل کم ٹو سم ویئر ان بٹوین. اب ملک $4 ارب لیے ہوئے، اور جبکہ آپ کو سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر کو بھی آپ نے سنا انہوں نے کیا بات کی، ہم اور متحمل نہیں ہو سکتے اس چیز سے. ہمیں جو بھی حکومت ہوتی اس کے جو ہاتھ ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ IMF کے پروگرام میں ملک کو موو کریں. نہیں کریں گے تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی، انفلیشن بڑھے گی ضرور، ایک جھٹکا لگے گا. نہیں کریں گے تو گھانا اور سری لنکا 70 اور 100% پہ ہیں. سو the road is بٹ between. جی سر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بٹ سر یہ جھٹکا تو ابھی لگ جائے گا، مگر پھر بھی کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اس جھٹکے میں کہیں کوئی آپ کو اسٹرکچرل ریفارم نظر آ رہا ہے، یا اس کے لیے ابھی ہمیں الیکشنز کے بعد کا انتظار کرنا پڑے گا؟ سو آفا صاحبہ دیٹس اے کی کوشچن. ملک اب لانگ ٹرم میں متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم جس طرح اس کو چلا رہے ہیں، جس میں اسٹرکچرل ریفارمز ایگریکلچر میں، SOEs میں. دیکھیں اس کے لیے اب ہمیں یہ 5-6 ماہ گزارنے ہیں، اور ہمیں یہ امید کرنی ہے کہ جو آنے والی 5 سالہ حکومت ہوگی اس سے ایز citizens of this country we should demand کہ وہ چینجز کریں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، SOEs میں ہو، سوشل سیکٹر میں ہو، چاہے وہ بجٹ کو ٹھیک کرنا ہو، جس سے ہم اس ملک کو IMF سے نکال سکیں. مجھے تو ابھی یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ IMF کو ساتھ رکھنا پڑے گا اگلے سالوں میں بھی، تاکہ ہم جو ڈیٹ کی ری پروفائلنگ ہے وہ پراپرلی کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جسے میں کہتا ہوں نا IMF پلس کہاں ہے. جیسے ایک IMF پلس یہ ہوا کہ آپ نے پاور سیکٹر میں کچھ پلانٹس لگائے جب لاسٹ IMF پروگرام تھا. ابھی IMF پلس ابھی بھی ہوا PTI کی گورنمنٹ میں، وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک سوشل سیکٹر میں ایک نیا پروگرام شروع کیا جس کو آپ انصاف کارڈ کہتے تھے. سو دونوں اس میں کچھ اجرا ہوا ہے، بٹ مچ بیونڈ دیٹ، اور ساری قوم کو ساتھ لے کر اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری جو میٹر کرتے ہیں، میڈیا جو انفلوئنس کرتا ہے، جو پولیٹیکل انکمبنٹ ہو وہ، اور اپوزیشن، ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بلیڈنگ جو ہے وہ ہم اکانومی میں برداشت نہیں کریں گے، فسکل بلیڈنگ نہیں بہت برداشت بہت کریں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.